हम में से बहुत से लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि मेरी औलाद बहुत नाफरमान है, बदतमीज है, बात नहीं मानती, मैं क्या करूं। लेकिन कभी रुककर आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आपने अपनी औलाद के साथ कैसा रवैया रखा है? क्या आपने वो रवैया रखा है जो हर उम्र में उनके साथ अपनाना चाहिए था? आपका बच्चा बड़ा हो गया है या उसकी शादी हो गई है या उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन आपने अपना अंदाज नहीं बदला, आपने अपना वही अंदाज रखा है। और एक सच ये है कि औलाद जो होती है ना, वो नाफरमान नहीं होती, ना ही बदतमीज होती है, बल्कि हमारे अंदर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, हमें पेरेंटिंग करनी नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से हमारी औलाद हमें इस तरह की लग रही होती है। अगर आप भी यही समझते थे ना कि बस औलाद जब तक छोटी थी तब तक तरबियत करनी थी, अब बड़े हो गए हैं, अब हमारे हाथ से निकल गए हैं, तो वक्त अभी भी नहीं गुजरा। आज भी अपनी औलाद को अपने काबू में कर सकती हैं, अपनी औलाद को अपना फरमाबरदार ताबेदार बना सकती हैं। लेकिन उसके लिए करना आपने ये है कि मेरा आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है। इस 10-12 मिनट की वीडियो में ना आपकी जिंदगी बदल देने वाले असूल मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वो उसूल है ना जो सिर्फ 5 साल तक महदूद नहीं होते, ये आप अपने 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों के साथ भी अपना सकते हैं। और उससे होगा ये कि आपकी वही नाफरमान औलाद जो आपको लग रही है ना, वो आपकी कदरदान औलाद बन जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक अब सबको सलामत रखे। सबसे पहले आप ये कमेंट पढ़ लें, ये मुझे लास्ट व्लॉग पे आया था कि बच्चों के बारे में भी वीडियो जरूर बनाएं कि जो अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करे। लेकिन सबसे पहले ना आपने मेरी एक बात याद रखनी है कि जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो बिल्कुल एक सफेद पेपर की तरह होता है, बिल्कुल खाली कागज। उसके ऊपर जो आप लिखेंगे, जिस तरह लिखेंगे, उसी तरह का कल को वो बच्चा आपके सामने आएगा। तो जब भी बच्चा आपकी गोद में आता है ना, तो सबसे पहले तरबियत जो होता है उसकी माँ कर रही होती है, आपके घर का माहौल कर रहा होता है, उससे देख के वो बच्चा सीख रहा होता है। इस बात को आपने समझ जाना है कि जो आप होते हैं ना, आपकी औलाद आपका अक्स होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपने अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग लेके आनी है ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े और आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार रहे। आज के जबरदस्त टॉपिक पे बात करने से पहले आप सबके साथ शेयर करती चलूं कि यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जो है ना, डोनट बना रहे थे और फर्स्ट टाइम मैंने डोनट बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के और बहुत अच्छे बन गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बन जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी को बड़ा शौक आ रहा था 2-4 दिन से कि मामा मेरी स्कूल में फ्रेंड है, वो घर से बने हुए डोनट लेके आती है, तो हम भी ट्राई करते हैं। तो फिर हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी और वहां से देख के हमने डोनट बनाए। तो चलिए मिलके बनाते हैं जबरदस्त से डोनट और इसके साथ साथ डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहला असूल जो हम सब ने अपनाना है ना, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो आपने ये बात याद रखनी है कि तरबियत खत्म नहीं होती, सिर्फ अंदाज बदलता है। अगर आप ये समझते हैं ना बच्चे बड़े हो गए, हम तरबियत नहीं कर सकते, इनको किसी बात पर टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है। और इसमें कसूर हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ही एक गलत लकीर खींच दी गई है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो अब उसकी तरबियत नहीं हो सकती। हालांकि सच ये है कि तरबियत कभी नहीं रुकती, लेकिन तरबियत का जो अंदाज है ना, वो बदल जाता है। पहले हम बच्चों को हुक्म दे रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं ऐसे करो वैसे करो, और बाद में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा वही हुक्म मशवरे में बदल जाता है। क्योंकि सच्ची बात यही है कि 5 साल के बच्चे को ना हम उंगली पकड़ के सिखाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, हर बात जो है ना हम उसको मुकम्मल गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 15, 20 या 25 साल का हो जाता है ना, तो फिर हमें उसको बातों से समझाना पड़ता है, दिल से, एहसास से, जज्बात से उसके साथ अटैच होना पड़ता है। और यहीं पे हम वालिदैन गलती कर रहे होते हैं, जब हम ये समझ रहे होते हैं कि सारी उम्र में हमने पेरेंटिंग एक तरीके से ही करनी है। ये हमारे बच्चे हैं ना, हम इन्हें हर उम्र में हर तरह से बोल सकते हैं, हम इन्हें मार सकते हैं, फटकार सकते हैं, डांट डपट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और हकीकत भी यही है कि आजकल के माशरे में भी बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो उम्र बदलने के बावजूद भी अपनी जुबान नहीं बदलते। जब आप बड़े बच्चे से भी ऐसे बात करेंगे ना जैसे वो ना समझ है या उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही, वो बेवकूफ है, तो या तो वो चुप कर जाएगा या आगे से बदतमीजी करेगा। इसलिए सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि तरबियत कभी खत्म बेशक नहीं होती, लेकिन आपका अंदाज जरूर बदलना चाहिए। आपने हर इंसान से उसकी उम्र के मुताबिक बात करनी है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है, आप उसको उस तरीके से डील करें। अगर आपका बच्चा 15 साल का, 20 साल का या 25 साल का है, तो आपने उसको उसकी एज के हिसाब से लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कुलिया आप सब बच्चों के ऊपर सब एज पे आजमाएंगी तो वो कारआमद होगा। दूसरा असूल जो आपने अपनाना है वो ये है कि औलाद को बोलने दें, दरमियान में मत काटें। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है, इवन कि मैं भी ये गलती कर रही होती थी कि बच्चा मेरा जो भी बोलता था ना, मैं फौरन उसको टोक देती थी कि चुप कर जाओ, ज्यादा मत बोलो, इस तरह की बातें। और कभी कभार आपने नोट किया होगा कि बच्चा जब हमसे बात कर रहा होता है ना, तो हम खुद से एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा बच्चा हमें ये कहने वाला है, और हम बच्चे को चुप करवा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है, हम अपने बच्चे से बात पूछते हैं ना, फिर हमें अंदाजा हो रहा होता है कि जो हम सोच रहे थे, हमारा बच्चा तो हमसे ये कहना ही नहीं चाह रहा था। उसकी बात का
انداز تو بالکل چینج تھا، وہ تو ہم سے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، لیکن لاشعوری طور پہ ہم نے خود سے ہی آبزرو کر لیا کہ ہمارا بچہ ہمیں یہ بات کہنے والا ہے اور ہم فوراً سے اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ چپ کر جاؤ۔ اور اصل نافرمانی یا بدتمیزی یہاں سے جنم لیتی ہے جب آپ بچے کو کبھی بھی پورا بولنے نہیں دیتے، اس کو اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا اظہار نہیں کرنے دے رہے ہوتے۔ جیسے ہی ہمارا بچہ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے یا اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کی بات کو پورا سننے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سے گھرانوں میں نا آج تک سننے کا رواج ہی نہیں ہے۔ ہر طرف بس سنانے کا شور ہے، اور یہی سننے میں ملتا ہے کہ ہم تمہارے بڑے ہیں، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں چپ چاپ اس کو مان لو۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کو بدل دینا ہے، آپ اپنے بچے کو سننا شروع کریں، کم بولیں اور اپنے بچے کو زیادہ سنیں، چاہے آپ کا بچہ 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے۔ اگر اسے یہ احساس نہ ملے نا کہ اس کی بات کو سنا جا رہا ہے، اس کی بات کو ویلیو دی جا رہی ہے، اس کی بات کو توجہ دی جا رہی ہے، تو یقیناً پھر وہ آپ سے فاصلے بنانے لگ جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا ہے یا بدتمیز ہو گیا ہے۔ آپ آج سے اس بات کو آزما کے دیکھیں، 1 مہینے بعد آپ کو خود ہی فرق محسوس ہو جائے گا کہ جب آپ اپنی اولاد کو نصیحتیں کرنے کے بغیر سنیں گے، جج کرنے کے بغیر ان کو سنیں گے نا، تو یقین کریں آپ کے بچے فرما بردار بھی ہوں گے، تابع دار بھی ہوں گے۔ اور ایک حقیقت یہی ہے کہ جس اولاد کو سنا جاتا ہے نا، جس انسان کو سنا جاتا ہے، اس کو ویلیو دی جاتی ہے، وہ کبھی بھی چیخنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ 2 اصول آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، باقی کے جو 6 اصول ہیں وہ بھی بہت زیادہ قیمتی اصول ہیں، تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کہیں سے بھی اس کو سکپ مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے کوئی ایک غلطی آپ کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کی اولاد نافرمان ہو۔ اچھا، تیسرا اصول یہ ہے، عزت ماں باپ کی شان نہیں گھٹاتی۔ دیکھیں، آپ اگر اپنے بچے کو عزت نہیں دیں گے نا تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ سب سے پہلا فرض والدین کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عزت دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بڑا آ گیا ہے تو بچے کو فوراً سے اٹھا دیا جاتا ہے، اٹھو یہاں سے، اس سائڈ پہ بیٹھو، بڑوں کو جگہ دو۔ بے شک ایسا کرنا بہت اچھا ہے، ادب کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، بچے بڑوں کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو سپیس دیں، اس کو کہیں بیٹا بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، یا ہمیشہ بچے سے ہی کیوں کیا جاتا ہے ایکسپیکٹ کہ بچہ روم میں آئے گا اور وہ سب کو سلام کرے گا؟ کیا کبھی آپ بڑوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے بچے کو سلام کر دیتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کو کمپلیکس کا شکار بھی کرتے ہیں اور انہیں نافرمان بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر ہم لوگوں سے یہی سنتے ہیں کہ اگر ہم بچے کو بہت زیادہ عزت دیں گے نا تو ہمارا بچہ سر پہ چڑھ جائے گا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے، کیونکہ جتنا آپ اپنے بچے کو ویلیو دیں گے، اس کی عزت کریں گے نا، بچہ آپ کی عزت اسے ڈبل ٹرپل کر کے کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ خالی عزت نہیں کرنی بلکہ آپ نے بچے کو سب کے سامنے بے عزت بھی نہیں کرنا، کیونکہ بہت سے والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان کے والدین ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان سے کسی بھی قسم کا سلوک کر سکتے ہیں، اور یہ سلوک صرف چھوٹے بچوں تک محدود نہیں ہوتا۔ بعض والدین جو ہوتے ہیں نا، وہ خود کو بڑا سمجھنے کے لیے سب کے سامنے اپنی اولاد کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ شادی شدہ بچوں کو، شادی شدہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، سب کے سامنے انہیں ڈانٹ دیں گے، ڈپٹ دیں گے، اور اگر آگے سے ان کی طرف سے کوئی جواب آ جاتا ہے نا تو فوراً اپنے دل پہ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے، آپ کی عزت کرے، آپ کو ویلیو دے، تو آپ نے بھی اس کی عزت بھی کرنی ہے اور اس کو کسی کے سامنے بے عزت یا شرمندہ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ دوسروں کے سامنے اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اولاد آگے سے آپ کو جواب ہی دے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ شرمندگی ان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے اور بعد میں جا کے وہ غصے کی صورت میں آپ پہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بالکل سچی حقیقت یہی ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں نا، وہی عزت وقت کے ساتھ لوٹ کر ان کی طرف ضرور آتی ہے، اسی لیے یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کون سی چیز اپنی طرف واپس لوٹا کے لانی ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ شادی کے بعد مداخلت نہیں کریں بلکہ اپنی اولاد کی رہنمائی کریں۔ دیکھیں، شادی کے بعد اولاد کی زندگی نہ بدل جاتی ہے، مگر والدین اکثر یہ حقیقت قبول نہیں کرتے۔ آپ کے بیٹے کی بیوی ہو یا بیٹی کا شوہر ہو، اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی آپ نکالنے لگ جاتے ہیں، ہر بات میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب نیت سے نہیں ہوتا بلکہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اولاد ہم سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ مداخلت جو ہوتی ہے نا، یہی دوریاں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی رہنمائی کریں، اگر آپ کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو کھل کر ان سے بات کریں، ان پر حکم مت چلائیں بلکہ آرام سے بیٹھ کے دوسرے کو سمجھ کے آپ بات کا حل نکالیں، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کو بیٹھ کے سلجھائیں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ ہر غلطی کو بدتمیزی نہ سمجھیں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہر انکار جب ہماری اولاد ہم سے کر رہی ہوتی ہے نا، ہم اسے فوراً نافرمانی کا نام دے دیتے ہیں، یا اگر ان کو ہماری کسی بات پہ اختلافات ہیں تو ہم فوراً سے بدتمیزی مان لیتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے بچے، نوجوان یا بڑے بچے سوال کرتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں، اپنی رائے بتاتے ہیں۔ یہ ہرگز بگاڑ نہیں ہوتا بلکہ ایک نشو و نما ہوتی ہے، یہ ان کا دماغ کی گروتھ ہوتی ہے، اور ہم اسے اختلافات سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو کوئی بات کی ہے، وہ کہہ رہے نہیں ماما ایسے نہیں، میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، تو ہم فوراً یہ لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ
یہ بچہ ہے ہی بڑا بدتمیز ہے یا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ہر بات الٹ سمجھتی ہیں، ہر بات میں بدتمیزی کا عنصر لے کے آ جاتی ہیں یا دوسروں کو بھی یہ بتاتی ہیں کہ میرا بچہ تو ہے ہی بہت بدتمیز یا میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ سے بالکل فاصلہ اختیار کر لیتا ہے، نہ ہی آپ سے اپنے دل کی کوئی بات شیئر کرتا ہے اور نہ ہی اس کی نظروں میں آپ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ تو ایسے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی بھی بات سے آپ کا بچہ اختلافات رکھتا ہے یا آپ کی کسی بھی بات سے اس کو انکار ہے نا، تو آپ نے بیٹھ کے اس کی پوری بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اپنی بات کو بھی سامنے رکھنا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں میں سے کس کی بات زیادہ بہتر ہے اور اس طرح کر کے آپ میں سے جس کی بات سٹرونگ ہوگی، جس کی بات زیادہ بہتر لگ رہی ہوگی نا، آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ کبھی یہ نہ کریں کہ آپ نے اپنا فیصلہ اپنے بچے پہ تھوپنا ہے، یا اگر آپ نے کوئی بھی بات اس کو کی ہے اور وہ آگے سے اس بات کو نہیں مان رہا تو فوراً آپ اس پہ یہ لیبل لگا دیں کہ یہ نافرمان ہے۔ خدا را آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ ماں باپ کی زبان جو ہوتی ہے نا، یہ اولاد کا آئینہ ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اولاد نرم ہو مگر خود تلخ بول رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صبر کریں مگر خود ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہر چھوٹا بڑا فیصلہ ہم غصے کی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ آپ کے الفاظ نہیں دیکھتے، وہ آپ کا لہجہ دیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں عزت ہے، برداشت ہے اور نرم گفتگو ہوتی ہے نا، تو آپ کے بچے وہی سیکھیں گے اور وہی باتیں وہ یاد رکھیں گے۔ اولاد ہماری باتیں نہیں دیکھ رہی ہوتی بلکہ ہماری عادتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور انہیں ہماری عادتیں ہمارے لہجے وراثت میں مل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نرم گو ہو، اچھے اخلاق کی مالک ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سے والدین یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں اپنے بچوں سے جیسے مرضی جملے بول رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز بول رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کے ہم بڑے مینرز کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ہمارے اندر ایک نا گڈ بیہیویئر آیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچے تو وہی کر رہے ہوتے ہیں جو گھر میں ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے وہ کیوں نہیں کر رہے جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو۔ تو یہی ساری ریزن ہوتی ہے کہ یہ عادتیں آپ کے گھر سے پروان چڑھتی ہیں۔ جب بھی آپ ڈبل شیڈڈ لائف گزارتے ہیں نا، کہ گھر میں کچھ اور گھر سے باہر اور آپ بڑے ہیں، آپ تو خود کو بدل لیں گے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا وہ وہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بچے من کے سچے، تو بچے وہی کام کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، جو آپ کی اوریجنل ہے، جو آپ کی فطرت ہے، جو آپ کے گھر کا ماحول ہے، آپ نے وہاں کا ایرا ایسا رکھنا ہے کہ آپ کے بچے ویل مینرڈ ہوں اور آپ سے اچھے اخلاق سیکھیں۔ ساتواں اصول بہت ضروری ہے کہ چاہے آپ کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، یا 1 بیٹا ہے یا 1 بیٹی ہے، اپنے بچوں میں معیار برابر رکھیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی ناانصافی یہی ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں الگ الگ اصول بنا لیتے ہیں۔ فلاں بچہ جی بڑا میرا تابع دار ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، یا فلاں بیٹا میرا بہت کماتا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، فلاں بیٹی جو ہے یہ بھی بڑی ویل مینرڈ ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، یہ بیٹی میری بات نہیں مانتی، مجھے اس سے بڑی نفرت ہے۔ اگر آپ نے بھی اپنے پیمانے اس طریقے سے سیٹ کیے ہوئے ہیں تو یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی یہی ہے کہ بیٹے اگر غلطی کریں تو نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیٹی وہی غلطی کر دے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ فرق ہوتا ہے جو بعد میں شکایتیں، بغاوتوں، نفرتوں کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر لی ہے نا، تو وہ مرتے دم تک آپ کی بیٹی ہی رہے گی، آپ کی اولاد ہی رہے گی۔ بہت سے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، صرف یہی ہمارا بیٹا ہے، اور اسی پہ ہم نے جان مال ہر چیز نچھاور کرنی ہے، اور بیٹیوں کو سرے سے ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی یہی سوچ ہے نا، تو معاف کیجیے گا، آپ کا بیٹا بھی آپ کا فرمانبردار کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جن گھروں میں انصاف نہیں ہوتا نا، وہاں پہ اولاد نافرمان ہی ہوتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں 8ویں اصول کی۔ دیکھیں دعا جو ہے نا، یہ بہت ایک قیمتی اور نایاب چیز ہے۔ آپ الفاظ کے بغیر بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا کو نا بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے شکایتیں کرتے ہیں، انہیں بد دعائیں دیتے ہیں، اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بدل جائیں۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کی جو دعا ہے نا، وہ دلوں کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت محتاط ہو کے کرنا ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں نا، یا تھک جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ اثر دکھاتی ہیں۔ والدین جو ہوتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہیں، اور اپنا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو کبھی خالی نہیں بھیجے گا۔
کیونکہ اولاد کی بہترین تربیت کے لیے ڈانٹ، کنٹرول یا خوف ہرگز ہونا ضروری نہیں ہوتا. بس عزت کرنی ہوتی ہے، دعائیں مانگنی ہوتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ضرور ہوتی ہے. اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ نے میری اس ویڈیو سے کیا سیکھا، یا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کس ٹاپک پہ ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اولاد کے غم سے محفوظ فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.